welcome to Injili Media. जहां मसीहियत पर बहुत ज्यादा बेजा एतराज़ात और इल्जामात लगाए जाते हैं, उनमें से एक एतराज या इल्जाम ये है कि मसीहियत में गुलामी को कंडेम नहीं किया गया। बाइबल मुकद्दस में गुलामी को गलत करार देकर इसकी ममानत नहीं की गई। तो आज हम इन एतराज़ात का जायजा लेंगे और इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मसीहियत का आगाज बहैसियत एक कोड ऑफ लाइफ खुदावंद यीशु मसीह से शुरू होता है, इसीलिए इसे मसीहियत कहा जाता है। बाइबल मुकद्दस का पहला अहदनामा कदीम या पुराना अहदनामा, जो कि तौरात और अंबिया के सहाइफ पर मुश्तमिल है, उसमें यकीनन गुलामी के हवाले से बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि ना तो मूसवी शरीयत ने गुलामी शुरू की और ना ही इसे खत्म किया, लेकिन इसके कवायदो जवाबत यकीनन मुकर्रर किए। तो मूसवी शरीयत में हम गुलामी के हवाले से बहुत ही अहम कवायदो जवाबत देखते हैं। तो जहां बाइबल मुकद्दस या मसीहियत पर एतराज करने वाले ये नुक्ता उठा देते हैं कि बाइबल मुकद्दस में गुलामी को कंडेम नहीं किया गया, लेकिन वो बड़े ही कन्वीनियंटली उन तमाम बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बाइबल मुकद्दस में गुलामी के हवाले से लिखी हुई हैं। और आज हम इन बातों का जायजा लेंगे। जहां तक मसीहियत का ताल्लुक है तो इसका जिक्र हम ओल्ड टेस्टमेंट में स्लेवरी के हवाले से जो कुछ लिखा है उस पे बात करने के बाद नए अहदनामा में और बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के हवाले से देखेंगे कि उन्होंने स्लेवरी के हवाले से क्या तालीम दी या क्या उन्होंने स्लेवरी को प्रमोट किया या कंडेम किया। लेकिन इससे पहले हम ये तय करें या देखें कि बाइबल मुकद्दस में गुलामों के क्या हकूक थे। ये समझना बहुत जरूरी है कि बाइबल मुकद्दस में गुलामों के हवाले से जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं वो क्या हैं और उनके हकीकत में मानी क्या हैं। बाइबल मुकद्दस में गुलामों से मुराद वो गुलाम जो नस्ल दर नस्ल विरासत में लोगों को दिए जाते थे, एक तो ये हैं। दूसरे प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी कि वो जो जंगों में गुलाम बनाए जाते थे, लेकिन उनकी हैसियत का भी बखूबी तायन किया गया है। और तीसरे वो जो कि बॉन्ड सर्वेंट होते थे। तो गोया के ये तीनों तरह की जो कैटेगरीज हैं ये मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन तीनों के हकूक कमोबेश एक जैसे ही हैं। तो खरूज 21 बाब में हम देखते हैं कि गुलामों के साथ कैसा सलूक करना है, इसकी तमाम तफसील है। मैं यहाँ बाइबल मुकद्दस में से ज्यादा हवाले नहीं पढ़ूंगा ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, लेकिन आप ये हवाले बाइबल मुकद्दस में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो खरूज 21 बाब की 7वीं आयत में गुलामों के हकूक के हवाले से ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि गुलामों को आगे दूसरों को नहीं बेचना। अहबार 25 बाब की 42वीं आयत में भी ऐसा ही हुक्म पाया जाता है। इसके अलावा हम खरूज 21वें बाब की 9वीं आयत में देखते हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई मालिक अपने गुलाम की निस्बत अपने बेटे के साथ तय कर दे तो उसके साथ अपनी बेटियों जैसा सलूक करे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गुलामों के हकूक के हवाले से अगर वो खातून है तो उसे मालिक अगर अपने बेटे के साथ उसकी निस्बत तय कर देता है तो उसकी हैसियत उसके बाद बेटियों जैसी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉन्ड सर्वेंट्स के गुलामों को अगर बॉन्ड सर्वेंट यानी कि ऐसे सर्वेंट जो किसी मजबूरी से अपने आप को गुलाम होने के लिए दूसरे को सौंप देते हैं या बेच देते हैं या किसी खास अरसे के लिए उनकी खिदमत करने पे खुद को पाबंद कर लेते हैं ताकि उसके इव्ज उनको कुछ पैसे मिल सकें ताकि वो किसी और को देकर वो अपना कर्ज चुका सके। तो ऐसी सूरत में जो अपने आप को इस तरह के बॉन्डेज में देता है उसे 6 साल से ज्यादा अरसे तक गुलाम नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि जुबली साल में तमाम बनी इसराइल को अपने गुलामों को आजाद करना होता था। और जहां तक यहूदियों का आपस में इस तरह
طرح کے بانڈیج میں جانے کی بات ہے، اگر کوئی یہودی بمجبوری اپنے آپ کو کسی دوسرے یہودی کے بانڈیج میں دیتا ہے تو احبار 25 باب کی 39ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے اس یہودی بھائی کو غلام کی طرح نہ رکھنا۔ استثناء 15 باب کی 15 آیت میں بار بار غلاموں کے حقوق کے بارے میں خدا بنی اسرائیل کو تاکید کرتا ہے کہ یاد رکھ کہ تو بھی کبھی مصر میں غلام تھا، لہٰذا تو غلاموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کر جو ظلم و جبر پر نہ مبنی ہو۔ استثناء 23 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے غلام کو یا بانڈ سرونٹ کو کسی دوسرے کے حوالے نہ کرنا، اور جب تک وہ تیرے پاس ہے تو اسے نہ ستانا، یعنی اس پر تشدد یا ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ یہاں سے بات آگے نکلتی ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام پر ظلم و تشدد کیا، جیسے اس کی آنکھ یا اس کے دانت کا نقصان کیا، تو اس پر لازم تھا کہ وہ اسے آزاد کر دے۔ یہودیوں کی مذہبی کتاب تلمود میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی یہودی کے ہاتھ سے اس کے غلام کی موت ہو جائے تو آقا کو بھی سزائے موت ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خروج 21 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو اغوا کرے تاکہ اسے غلام بنائے یا اسے غلام کے طور پر کسی اور کو آگے بیچ دے تو اس کی بھی سزا موت ہے۔ جہاں تک جنگ میں غلام لی ہوئی عورتوں کا تعلق ہے تو یہاں ان کے لیے لفظ غلام نہیں بلکہ اسیر استعمال ہوا ہے، جسے انگلش میں پرزنر آف وار کہا جاتا ہے۔ تو جو پرزنر آف وار عورتیں تھیں یا اسیر عورتیں تھیں، غلام نہیں اسیر عورتیں تھیں، ان کو استثناء کی کتاب توریت کی جو کتاب ہے 21ویں باب کی 10 سے 14 آیت میں ان کے حقوق اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اب یہاں یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ بائبل مقدس میں کہیں بھی جنگ میں لی گئی عورتوں کو سیکس سلیو بنا کر ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرنا یا ان کو آگے بیچ دینا بالکل منع قرار دیا گیا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ شادی کر کے، اس سے پہلے کہ شادی کریں، انہیں 1 ماہ تک اپنے عزیزوں کا ماتم کرنے کی اجازت دی جائے اور اس کے بعد ان سے شادی کی جائے، نہ کہ ان کو سیکس سلیو بنا کر رکھا جائے۔ اب ہم چلتے ہیں نئے عہد نامہ میں۔ خداوند یسوع مسیح کی یا نئے عہد نامہ میں مسیحیت کے حوالے سے ہم اس سلسلے میں کیا تعلیم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ مسیحیت میں غلاموں کو رکھنے پہ کوئی ممانعت نہیں عائد کی گئی، تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا مسیح نے کوئی غلام رکھے؟ کیا مسیح نے غلامی کی ترویج کی، غلامی کو پروموٹ کیا؟ بالکل نہیں۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں یا سوچ رہے ہوں گے کہ لیکن بائبل مقدس میں پرانا عہد نامہ جو ہے، قدیم عہد نامہ قدیم میں تو سلیوری کے حوالے سے قواعد و ضوابط لکھے ہیں، لیکن سلیوری کو ابالش نہیں کیا گیا۔ تو یہاں میں یہ بات واضح کرتا جاؤں کہ خداوند یسوع مسیح نے پرانے عہد نامہ کے جو 613 موسوی شریعت کے قوانین ہیں، نئے عہد نامہ میں موسیٰ کی شریعت کی تکمیل ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اسے پوری طرح سے فلفل کر دیتے ہیں، لہٰذا بائبل مقدس پرانے عہد نامے سے نئے عہد نامے میں آتے آتے ایک پروگریسو ٹریجیکٹری لیتی ہے، اور پرانے عہد نامہ کے جو قوانین تھے، موسوی شریعت کے شرعی قوانین تھے، ان کی تکمیل خداوند یسوع مسیح پوری کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب خداوند یسوع مسیح نے پرانے عہد نامہ کے شرعی قوانین کی تکمیل کر دی تو ان کی شریعت جو کہ محبت اور معافی کی شریعت ہے وہ نافذ ہو گئی۔ پولس رسول نے فلمون کے خط میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اونیسمس جو کہ فلمون کا غلام تھا، جب وہ فلمون سے بھاگ کر ایک اور شہر میں چلا گیا تو پولس رسول نے فلمون کو لکھا کہ تیرا غلام اونیسمس جو تجھ سے بھاگ کر کسی وجہ سے آ گیا ہے، اس پر ہو سکتا ہے چوری کا الزام ہو یا تیرے کسی اور نقصان کرنے کا الزام ہو، تو وہ نقصان میرے کھاتے میں لکھ دے، وہ میں ادا کر دوں گا، اور جب وہ واپس تیرے پاس آئے تو اسے غلاموں کی طرح نہیں بلکہ بھائیوں اور بیٹوں کی طرح رکھنا۔ تو یہاں ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولس رسول نے کس طرح سے غلامی کو کنڈیم کیا، بلکہ ایک غلام کو، اس کے آقا کو، اسے اپنے بھائی اور بیٹے کی طرح رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں لفظ غلام کی جگہ لفظ نوکر یا خادم استعمال ہوا ہے تاکہ جو غلامی کا کانسیپٹ ہے اسے ڈسکرج کیا جائے۔ تو کلسیوں کے خط میں 3 باب کی 22ویں آیت میں نوکروں یا خادموں کو اپنے مالکوں کے ماتحت رہنے، ان کا حکم
ماننے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن یہاں بہت ضروری یہ بات ہے کہ کلسیوں کے ہی 4 باب کی پہلی آیت میں مالکوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے خادموں یا نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو بائبل مقدس جہاں خادموں یا نوکروں کو اپنے مالکوں کا حکم ماننے کے لیے کہتی ہے، وہاں مالکوں کو بھی اپنے نوکروں یا خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ غلطیوں کے نام پولس رسول کے خط کے 3 باب کی 46ویں آیت میں پولس رسول واضح کرتے ہیں کہ مسیح میں نہ تو کوئی یہودی ہے، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، نہ تو کوئی غلام اور نہ کوئی آزاد ہے۔ مسیح میں ہم سب ایک ہیں اور برابر ہیں۔ اس سے زیادہ واضح اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟ مسیح میں یا مسیحیت میں نہ تو کوئی غلام ہے اور نہ ہی کوئی آزاد، سب مسیح میں برابر ہیں۔ تو گویا یہاں مسیحیت میں غلام رکھنے کی یا غلام ہونے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اب آپ یہاں ایک سوال اٹھا سکتے ہیں کہ مغرب میں انگریزوں نے امریکہ میں، یورپ میں کئی صدیوں تک سیاہ فاموں کو غلام کیوں بنائے رکھا؟ تو اگر انہوں نے غلام بنائے رکھا تو وہ غلام کہاں سے خریدے جاتے تھے؟ یہ غلاموں کی ٹریڈ کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے بڑی غلاموں کی منڈی ایشیا میں تھی، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں، عرب میں اور افریقہ میں، بلکہ افریقہ کے ہی سیاہ فام ہی تھے جو اپنے سیاہ فام لوگوں کو غلام بنا کر دوسری قوموں کو، عربوں کو اور عربوں سے مغربی سلیو اونرز تک یہ غلام پہنچتے تھے۔ لیکن یہ انگریز ہی تھے، مسیحی ہی تھے جنہوں نے بالآخر غلامی کو مکمل طور پر منع کیا اور قانوناً اسے جرم قرار دیا، اور دنیا میں آخری قوم جس نے غلامی کو ترک کیا وہ عرب تھے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اب بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں، یہ یورپ کے نہیں بلکہ ایشیا کے اور مڈل ایسٹ کے ہیں، جہاں غلامی کسی نہ کسی روپ میں آج بھی جاری ہے۔ اور پاکستان میں تو بانڈیج یا بانڈڈ لیبر کے حوالے سے آج بھی یہ سلسلہ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ افسیوں 6 باب اور اس کی 5 سے 9 آیت، خاص طور پہ 9 آیت میں بھی ہم خادموں یا نوکروں کے حقوق کا ذکر دیکھتے ہیں۔ اب اس سوال کا جواب کہ کیا مسیحیت یا بائبل مقدس غلام بنانے، غلام رکھنے یا غلاموں کی خرید و فروخت کرنے کے حوالے سے ہمیں کوئی تعلیم دیتی ہے؟ تو یقیناً بائبل مقدس غلامی کے خلاف ہمیں واضح طور پر کیٹیگوریکلی 2 ٹوک تعلیم دیتی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں پہلا تموتھیوس کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں، کہ وہ لوگ جو بردہ فروش ہیں، جو دوسروں کو غلام بناتے ہیں، انسلیو کرتے ہیں، ان کے لیے شریعت موجود ہے اور وہ شریعت کے مطابق جج کیے جائیں گے۔ آخر میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کا بیان کیا ہوا، جسے دنیا گولڈن رول کہتی ہے، وہ یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی سے یہ تمام بحث ختم ہو جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا متی 7 باب کی 12 آیت میں کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ سلوک کریں، ویسا ہی تم بھی ان کے ساتھ کرو۔ تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہمیں کوئی غلام بنا لے؟ اگر ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی کے غلام بنے، تو کیا ہم کسی اور کو غلام بنا سکتے ہیں؟ تو یہ ہے مسیحیت کی تعلیم۔ نہ مسیح نے کوئی غلام بنائے اور نہ ہی مسیح نے غلام بنانے کی ترغیب دی، بلکہ مسیح نے انسانی وقار اور انسانیت کی بلند ترین معراج کے لیے یہ حکم دیا کہ جیسا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ سلوک کریں، ہمیں بھی ویسا ہی دوسروں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یعنی جیسے ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی ہمیں غلام بنا کر رکھے، ویسے ہی ہمیں اپنی غلامی میں رکھنے کا حق نہیں۔ مسیحیت میں کسی کو بھی غلام رکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ مسیح نے بھی کسی کو غلام نہ رکھا۔ Thanks for watching.